टॉप स्टोरी में ते ज़िक्र कयूं था पीपल्स पार्टी PTI ऐं मुतहदा पाकिस्तान में कराची जा मसला गॾिजी हल करण ते इतफ़ाक़ थियो आहे। ऐं मूंखे आगाह कयूं त टिनी पार्टीज़ मां जेके 6 माण्हू हूंदा मुशावरती कमेटी जो हिस्सो हूंदा। मुलाक़ातूं भी थियूं आहिनि कराची में, इस्लामाबाद में ऐं टिनी जमायतुनि जे नुमाइंदनि ते ॿधल मुशावरती कमेटी जोड़न जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। ज़रिए जो चवणु आहे त मुलाक़ातुनि में गवर्नर सिंध जो वॾो वज़ीर ऐं मेयर कराची मौजूदु हुआ। सिंध हुकूमत जे तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब जो इहो चवणु आहे त वफ़ाक़ सां ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। कमेटी में वफ़ाक़ ऐं सिंध जा टे नुमाइंदा शामिल हूंदा। वफ़ाक़ में वफ़ाक़ी वज़ीर असद उमर, अली ज़ैदी ऐं अमीनुल हक़ खे शामिल कियो वियो आहे, जॾहिं त सिंध हुकूमत तरफ़ां सिंध जो वॾो वज़ीर इन कमेटी जो सरबराह हूंदो, जॾहिं त नासिर शाह सूबाई वज़ीर ऐं सूबाई वज़ीर सईद गनी भी शामिल हूंदा। इन ई मामले ते असां वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु PTI, पीपल्स पार्टी, GDA जा अॻवान मौजूदु हूंदा ऐं टाइम न्यूज़ जो रिपोर्टर दोदो चांडियो भी असांखे ज्वाइन कंदो। असां सां गॾु पीपल्स पार्टीअ मां सादिया जावेद, जॾहिं त PTI अॻवान खुरम शेर ज़मान, असांजी कोशिशि हूंदी त GDA मां सरदार रहीम खे भी इन मामले ते वठी सघूं ऐं उन्हनि खां भी इन मामले जी राय वठूं। असां सां गॾु मौजूद आहे पीपल्स पार्टी अॻवान सादिया जावेद। सादिया जावेद साहिबा, बहुत शुक्रिया टाइम न्यूज़ को वक्त देने के लिए। मामला यह है कि अब एक मुशावरती कमेटी तश्कील दी गई है और सिंध से 3 लोग होंगे, वहाँ वफाक से जो हैं 3 अफराद को शामिल किया गया है। कमेटी का मकसद क्या होगा? कराची के मसाइल हल करने के लिए कमेटी बनाई गई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, हम हमेशा से ये बात कहते हैं कि कराची क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के बहुत सारे मसाइल होते हैं। उनमें से कराची भी एक है। कराची के बहुत सारे मसाइल हैं जिसको हम सब जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिल बैठकर तय करना है कि वो किस तरह काम होगा। और ये बहुत खुशाइन बात है कि एक कमेटी बनी है जिसमें फेडरेशन की नुमाइंदगी भी है, कराची से MQM की भी नुमाइंदगी है जो कि एक बड़े स्टेक होल्डर रहे हैं इस शहर के, और पीपल्स पार्टी जो कि सिंधम। लेकिन वो हम इस बात से बहुत वो हैं और हम हमेशा सिंध गवर्नमेंट ने इस बारे में यही कहा है कि सबको मिल बैठकर मुशावरत से इस शहर के मसाइल तय करने हैं। जो लोग तनकीद करते हैं कि जी पीपल्स पार्टी के 12 साला दौर में बस एक नारा है कि जी 12 साला दौर में कुछ नहीं हुआ, तो बहुत कुछ हुआ है इस शहर की। लेकिन हाँ, थोड़ी सुस्त रवि जरूर रही है। लेकिन ये कोई कहे कि जी इस शहर के लिए कोई काम नहीं किया गया या इस शहर को, ये सिंध का दारुल खिलाफा है। सिंध हुकूमत इसी शहर से चलती है, तो इस शहर के लिए बहुत कुछ किया गया है, आइंदा भी बहुत कुछ करेंगे। और स्पेशली मेरे चेयरमैन साहब कराची के मामलात में पर्सनली भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और इसके डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को देखते हैं। जहाँ तक लोग ये बात करते हैं कि जी इस शहर में बारिश हुई, कराची डूब गया, अर्बन फ्लडिंग मेरा ख्याल से बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज का मामला है। पूरी दुनिया में क्लाइमेटिकल चेंज है। लेकिन हाँ, सिर्फ मीडिया को भी माजरत के साथ और हमारी वफाकी हुकूमत को भी कराची डूब गया नजर आता है। बाकी भी मेरा ख्याल से जो है वो शहरों में बरसात में यही सूरत हाल होती है, लेकिन वो उस तरह खबरों की जीनत नहीं बनते। सादिया जावेद साहबा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि मीडिया जो है वो कराची में ही बरसात को रिपोर्ट करता है। लाहौर में भी ऐसी सिचुएशन पैदा होती है। पूरी दुनिया के मेट्रोपॉलिटन्स में तेज़ अगर बरसात हो जाए तो अर्बन फ्लडिंग का मामला है। इस पर PTI के रहनुमा खुरम शेर ज़मान साहब भी हमें ज्वाइन करें, उनको भी शामिल करते हैं। खुरम साहब, बहुत शुक्रिया टाइम न्यूज़ को वक्त देने के लिए। ये अचानक से इतनी जो आपका मौक़िफ़ था कि कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए, अचानक से ये सॉफ्ट डेवलपमेंट कैसे हुई है? मेरे ख्याल से हमने इस बात को एक दफा और मद्देनजर रखा है कि शहर की बेहतरी के लिए, सूबे की बेहतरी के लिए एक मौका पीपल्स पार्टी को और दे दिया जाए और कहीं बाद में ये बात ना की जाए कि साथ बैठकर काम नहीं किया गया शहर की बेहतरी के लिए। सो वी हैव डिसाइडेड कि एक दफा साथ बैठकर काम करने का मौका भी दे दिया जाए, ताकि बाद में ये ना कहा जाए कि जो है कोई
غیر جمہوری کام ہو گیا. غیر جمہوری کام تو ہم کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں, آئین کے تحت رہ کے فیصلے کیے جائیں گے. سو وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ایک دفعہ کراچی شہر کی بہتری کے لیے مل کر کام کریں گے, اور ہمارے پاس باقی آپشنس تو موجود ہیں نا, ہمیشہ وہ آپشنس تو کہیں گئے نہیں ہیں. خرم صاحب کیا آپشنز ہیں پی ٹی آئی کے پاس کراچی کے حوالے سے؟ 12 سال میں حل نہیں ہوئے ہیں, جیسے کہ پینے کا پانی ہے, ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں, اسٹارم ڈرینز کے مسائل ہیں, بارش ہوتی ہے تو قیامت کا منظر یہاں پہ بن جاتا ہے, اسکولوں میں تعلیم کا ایشو ہے, ہاسپٹلز میں ہیلتھ کے ایشوز ہیں. تو کوشش کریں گے کہ مل بیٹھ کر کوئی حل ایسا نکال لیا جائے. لیکن اگر سنسیئرلی پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ نے اگر یہ کام ہمارے ساتھ نہیں کرتی ہے اور شہر کی بہتری نہیں لے کر آتی ہے, تو میرے خیال سے ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں جن آپشنز کو استعمال بھی کیا جائے گا. خرم صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا آپشنز ہیں پی ٹی آئی کے پاس؟ بہت سارے آپشنز ہیں. فائنینشیل ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے, شہر کو جو ہے نا وہ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ آپشن بھی موجود ہے, گورنر رول کا بھی آپشن ہے. تو آپشنز اویلیبل ہیں, لیکن دیکھیں کہ ہم کوئی ایسا غیر آئینی کام کبھی بھی نہیں کریں گے. جو آئین کے اندر آپشنز موجود ہیں اسی کو استعمال کیا جائے گا اور بہتری کی طرف جائے گا. خرم صاحب لیکن سی ایم سندھ تو کہتے ہیں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے آئین میں کہ کراچی کو آپ اس طرح وفاقی ٹیریٹری بنا دیں, اور یہاں کی جو مقامی ایم پی ایز ہیں کراچی سے جو الیکٹ ہوئے ہیں ایم این ایز, ان کا رویہ بہت زیادہ سخت ہے بنسبت گورنر سندھ عمران اسماعیل, یا جو وفاقی حکومت سوچتی ہے. اس کے بعد ہی سندھ گورنمنٹ نے سماؤ آپ لوگوں کو کنونس کیا ہے کہ مل بیٹھ کر ہی بات کی جا سکتی ہے اور کراچی کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. دیکھیں ظاہر ایم پی ایز ہوتے ہیں, سب سے زیادہ عوام سے وہی زیادہ جو ہے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور جواب دہ بھی ہوتے ہیں, اپنے حلقوں میں جاتے ہیں, علاقوں میں جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ 12 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کو نا اقتدار کے اندر, 5واں دور ہے ان کا. تو ایسی چیز نہیں جو میں کہہ رہا ہوں, ٹی وی دیکھیں ہم کھول کے آپ کو نظر آئے گا, سارا چینلز بتاتے ہیں, آپ بتاتے ہیں کیا ہو رہا ہے. تو ہمیں مزہ تو نہیں آتا تنقید کرنے میں. تنقید کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمارا کہ عوام کے مسائل حل ہو جائیں. لیکن اگر عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے لیے بھی کافی پریشانی نا, ہم لیے بہت زیادہ پریشر ہے عوام کا. کراچی میں اتنا بڑا ہمارا مینڈیٹ ہے, اس کے باوجود اگر پیپلز پارٹی کام نہیں کرے گی تو ہم کو آپشن یوز کرنے پڑیں گے. لیکن دیکھیں اچھی بات ہے کہ ایک بیٹر آپشن کی طرف جا رہے ہیں جس میں مل بیٹھ کر کراچی کے مسائل کو حل کریں گے, اور بہت سارے فائنینشیل ایشوز ہیں اس کو بھی ایڈریس کریں گے. جی خرم صاحب اسی کی طرف آتے ہیں. وفاقی حکومت کو 2 سال پورے ہو چکے ہیں. وفاقی حکومت جو کہ پی ٹی آئی کی ہے اس نے بھی اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کی ریگارڈنگ فائنینشیل جو سپلائیز دینی چاہیے, جو وفاق کی طرف سے کراچی میں پروجیکٹس چل رہے ہیں. آپ کا پشاور میں تو بی آر ٹی مکمل ہو گیا, لیکن کراچی میں جو گرین لائن بنانا ہے اس کے لیے وفاق پیسے نہیں دے رہی. نہیں, وفاق نے کراچی کی گرین لائن کے لیے پیسہ تھوڑی دینا ہے, وفاق تو خود بنا رہی ہے. وفاق کو پیسے دینا ہے, وفاق تو دیکھیں جو این ایف سی کے بعد 18 امینڈمنٹ کے بعد جو پیسہ دینا ہے وہ تو پابند ہے وفاق دینے کے لیے, اس کو روکا تھوڑی جا سکتا ہے. جتنا ان کا خرم صاحب اگر وفاق خود بنا رہی ہے گرین لائن منصوبہ تو اس کو پریورٹائز کرنا چاہیے کہ پورا ملک کراچی کے پیسے سے چلتا ہے, تو کراچی کے پروجیکٹس تو پریورٹی بیسس پر کمپلیٹ کرنے چاہیے. نہیں بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, پرائرٹی کے کیے جانے چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ وفاق کی جو ذمہ داری تھی وہ صرف انفراسٹرکچر بنانے کی تھی جو کہ پریویس گورنمنٹ نے بنا دیا تھا. یہ تو آج سے سال پہلے جو ہے سندھ گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کی بسز ہو گئی, اس کا آئی ٹی سسٹم ہو گیا, وہ بھی آپ بنا کے مکمل کر کے 3 سال یا 4 سال تک ہم اس کو جو ہے چلائیں گے, اس کے بعد سندھ گورنمنٹ کو جو ہے ہینڈ اوور کریں گے. تو اگر سندھ گورنمنٹ نے آن ٹائم پہلے سے بسز کے آرڈر دے دیے ہوتے, اس کے آئی ٹی کے سسٹم کے اگر پورا نظام بنا لیا گیا ہوتا تو آج گرین لائن تو ریڈی ہوتی. کیونکہ دیکھیں میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, جو پریویس گورنمنٹ تھی وفاق کی ان کی ذمہ داری انفراسٹرکچر کی تھی جو کہ تقریباً مکمل ہو چکا تھا. خیر اینی ویز بسز کو خرم صاحب اس کمیٹی کے بارے میں کچھ بتا دیجئے, کمیٹی میں پی ٹی آئی کی طرف سے کون کون ہوگا, کیا اس کے ٹی او آرز ہوں گے, جورسڈکشن کیا ہوگی؟ نہیں یہ چیزیں تو ابھی فائنلائز نہیں ہوئی, ابھی تو یہ سب کچھ میڈیا کی حد تک ہی ہے. اور ظاہر ہے کہ ہماری سینئر لیڈرشپ اس کے بعد میٹنگز کر رہی ہیں, اس میں پیپلز پارٹی کی بھی سینئر لیڈرشپ میں میٹنگز کی ہوں گی. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ کل تک جو چیزیں خرم صاحب اب تک جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے کس نے شرکت کی؟ اس میں اسد عمر تھے, گورنر صاحب تھے, اور ہمارے وفاقی منسٹر تھے. اس پر جو مقامی ایم پی ایز ایم این ایز ہیں آپ کی طرف سے بھی بہت ساری پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں, جتنی بھی پریس کانفرنس کی جاتی ہیں اس میں آپ یا فردوس شمیم نقوی صاحب ہی ہوتے ہیں, تو ان کو آن سٹیک لیا گیا ہے, ان کا بھی اعتماد شامل ہے اس میں؟ جی سینئر لیڈرشپ جو فیصلہ کرے گی اس میں پوری پارٹی آن بورڈ ہوتی ہے ہماری. آپ کی اتحادی ہے, اسٹیک ہولڈر بھی ہے سندھ میں, اور آپ کی وفاقی حکومت میں بھی جی ڈی ہے, اس کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے اس بات پر؟ سندھ کی بہتری کے لیے ہر اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ اب اس نوعیت پہ پہنچ چکی ہے کہ عوام کی بہتری کے لیے ہم نے اپنے انا کو ایک طرف رکھ دیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کے حالات کو بہتر کیا جائے.
خرم شیر زمان صاحب، اس طرح تو پھر ظاہر سی بات ہے جو آپ تینوں کا ایک پاور شیئرنگ کا ایک نیا فارمولا ہے کہ ایک کمیٹی بنے گی اور پھر مل جل کر کراچی کے مسائل حل کیے جائیں گے، پھر اس صورت میں پی ٹی آئی کے مقامی ایم پیز تو تنقید نہیں کر پائیں گے پیپلز پارٹی پر؟ نہیں، تنقید ہماری جاری رہے گی. تنقید تو ہم پورے سندھ کے اوپر کرتے ہیں، صرف کراچی کے اوپر تھوڑی کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا کہ زرداری صاحب نواب شاہ سے الیکٹ ہو کے ہیں، وہاں پہ عوام کے پاس ساری بیسک نیسیسٹیز موجود ہیں کیا سیون میں مراد علی شاہ صاحب نے عوام کے مسائل حل کر دیے ہیں؟ بھٹو صاحب کے جیالوں کو کیا پینے کا پانی میسر ہے اس لڑکانے کے اندر؟ کیا سکھر کے اندر لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں ناصر شاہ، انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ خرم شیر زمان صاحب، لیکن آپ فیڈرل ٹیریٹری بنانے کی بات صرف کراچی کو ہی کرتے ہیں. نہیں جی، میں نے تو جب بات کی پورے سندھ کی بات کی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں سندھ کے لوگوں نے ووٹ دیا. سندھ کا پروونس ہے. بالکل، آپ کی جو پریس کانفرنسز ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں. خرم شیر زبان صاحب، جو پریس کانفرنسز اور جو بیانات ہوتے ہیں وہ آن ریکارڈ ہوتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے. پیپلز پارٹی کی طرف سے سعدیہ جاوید صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعدیہ صاحبہ، تو کیا سمجھا جائے کہ پاور شیئرنگ کا ایک نیا فارمولا بنایا گیا ہے اور تینوں جماعتیں مل کر اب کراچی کے مسائل بھی حل کریں گی، ایک دوسرے پر تنقید سے بھی باز تھوڑا رہا جائے گا؟ تنقید سے تو بالکل، دیکھیں کام میں تنقید اس صورت میں کہ اگر کوئی ان کو غلط لگے، تنقید کرنا ان کی عادت ہے. ابھی وہ فرما رہے تھے کہ صرف انفراسٹرکچر بنانا گرین لائن کا فیڈرل گورنمنٹ کی وہ تھی اور وہ پچھلی گورنمنٹ بنا کے چلی گئی. مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کراچی کا دورہ کیا تھا تو اس میں آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا تھا کہ گرین لائن منصوبہ فیڈرل گورنمنٹ خود بنائے گی اور خود چلائے گی، جو آج تک نہ بن سکا. اور اس کی وجہ سے جو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اربن فلڈنگ ہوئی ہے وہ سب کو پتا ہے نا. اٹ از ناٹ اے ہڈن سیکرٹ کہ اس کے جو گرین لائن کا انفراسٹرکچر ہے اس کی وجہ سے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو 2 بارشوں سے پانی کھڑا ہونے کی تکلیف ہوئی ہے وہ گرین لائن کی ہے. اچھا، دوسری انہوں نے بات کی خرم شیر زمان صاحب نے کہ جی زرداری صاحب کے حلقے میں نواب شاہ میں پانی نہیں ملتا، کھانا نہیں ملتا. تو میں موصوف سے پوچھوں کہ میاں والی جو پرائم منسٹر کا حلقہ ہے وہ اس کو پیرس بنا دیا گیا ہے؟ جو ان کا اپنا جو حلقہ ہے خرم شیر زمان صاحب کا، اس میں جب برسات ہوئی ہے تو ان کی موجودگی میں نے تو نہیں دیکھی. سعدیہ صاحبہ، لیکن آپ نہیں سمجھتی سندھ حکومت کی اگر کارکردگی گورننس اتنی ہی بہتر ہوتی تو سیاسی مخالفین کو موقع ہی نہیں ملتا اور نہ ہی آپ کو بارگین کرنے پر وہ مجبور کر پاتے؟ اچھا، اور دوسری بات کہ اگر ہماری پرفارمنس بہتر نہ ہوتی، ہم 12 سال سے بالکل اس صوبے کو گورن کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہماری سچویشن بہتر نہ ہوتی تو پہلے تو سندھ کے عوام ہمیں ووٹ نہ کرتے. ایک بات. دوسری بات، کووڈ-19 جو پینڈیمک تھا، کون سے گورنمنٹ نے بہتر پرفارم کیا ہے اور اس کی ریونیو جنریشن سب سے بہتر رہی ہے؟ اس شہر سے سب سے زیادہ ریونیو کلیکٹ ہو کے فیڈرل گورنمنٹ کو گیا ہے، جبکہ FBR فیل ہے. اور بہانہ یہی ہے کہ جی کووڈ آ گیا ہے. 1.5 پہ آپ کی GDP گروتھ چلی گئی ہے. تو سعدیہ صاحبہ، گورننس سے عوامی مسائل حل ہونے کا نام ہے، تو بیٹر گورننس تب ہوتی جب عوامی مسائل حل ہوتے. کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، ہر چھوٹے بڑے شہر کی یہی صورتحال ہے. آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. GDA رہنما سردار رحیم صاحب بھی ہمیں جو ہیں وہ جوائن کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ دو چانڈیو بھی جو ہیں وہ ٹائم نیوز کے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں. دو چانڈیو جو فارمولو ٹھائے ہوئے واحد ایک مشاورتی کمیٹی ہوجے جے میں وفاق جا بھی نمائندہ ہوجن، سندھ حکومت جا بھی نمائندہ ہوجن، چھا میسج ڈنو ویو ہے ته یہ پاور شیئرنگ تھیندی ان سان یا انڈرسٹینڈنگ کرے ہانے کراچی جا مسئلہ حل کیا ویندا، ہک ॿिए ते تنقید بھی نہ कई वेंदी؟ मुंहिंजे ख़्याल में अंडरस्टैंडिंग हूंदी. मुंहिंजी सईद गनी जेको हिन मीटिंग में बि शामिल हुयो ऐं हिन कमेटी जो मेंबर बि आहे, हुन सां ॻाल्हि थी. हुन चयो त हिकिड़ी वफ़ाक़ पंहिंजे हिसाब सां कमु करणु चाहियो पिए त असां सूबे में कराची में कमु कयूं. त हाणे ईअं थींदो त सूबो ऐं वफ़ाक़ गॾिजी हिकिड़ी एडवाइज़री, हिकिड़ी सलाहकार कमेटी हूंदी जेका एडवाइस कंदी जेके मनसूबा आहिनि ऐं कम आहिनि. हुन में सिंध ऐं वफ़ाक़ ऐं जेका कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आहे, हीअ यानी पॉलिटिकल कमेटी न हूंदी, पर हीअ 3 हुकूमतुनि में हूंदी, यानी वफ़ाक़ी हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऐं जेका लोकल गवर्नमेंट आहे कराची में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन. उहे गॾिजी जेके आहिनि कराची जे इशूज़ के मसइलनि खे ॾिसंदा
ऐं जेके डेवलपमेंट जा कम आहिनि उनमें निगरानी कंदा। किथे वफ़ाक़ फंड रोके थो, लेट थो करे, किथे सिंध गवर्नमेंट लेट थी करे, किथे KMC जो अमलो जेको आहे कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कमु नथो करे या उनजी का टीम कमु नथी करे, त इहे टई ॼणा गॾिजी जेके आहिनि उहे हिननि सॼी शइ खे ॾिसंदा। ऐं हिन कमेटी जो बुनियादु जेको मक़सदु हूंदो उहो इहो हूंदो त टई जेके गवर्नमेंटूं आहिनि, जीअं लोकल गवर्नमेंट आहे, काउंसिल गवर्नमेंट आहे, फेडरल गवर्नमेंट आहे, उहा गॾिजी कराची इशू खे रखंदा छॾनि। काफ़ी टाइम खां तव्हां ॾिसो त कराची छायो पियो हुयो, मीडिया ते जीअं बरसातूं पियूं उन्हनि खां वठी अॻ में किचिरो हुयो, को नाला हुआ, वेंदे अदलिया ताईं सुप्रीम कोर्ट ताईं इहो मामला जेके आहिनि डिस्कस हेठि हुआ। त उन सॼे प्रेशर जे अंदरि कल्ह राति या गवर्नर हाउस में मीटिंग थी हुई ऐं मीटिंग में इहो तय थियो त हीअ टई इदारा गॾिजी हिकिड़ी टीम ठाहींदा ऐं उन CM उनजो चेयरमैन हूंदो, 3 वफ़ाक़ी वज़ीर हुन में शामिल हूंदा, 3 सूबाई वज़ीर शामिल हूंदा ऐं मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जो जेको हेड हूंदो। हींअर मेयर आहे, मेयर खां पोइ जेकॾहिं उहो एडमिनिस्ट्रेटर हूंदो, 15 ॾींहंनि खां पोइ मेयर हलियो वेंदो, त उहो हुनजो मेंबर हूंदो ऐं इहा गॾिजी बेसिकली इशूज़ खे ॾिसंदी। हीअ पॉलिटिकल इतिहाद न आहे, पर बुनियादी तौर हीअ 3 हुकूमतुनि जे विच में हिकिड़ो कोऑर्डिनेशन कमेटी तौरु जेको आहे रोल हूंदो हिन कमेटी जो, जेको हेसि ताईं मौक़िफ़ साम्हूं आयो आहे पीस पार्टी जे हल्कनि में ॼाण। दो हिकु राय इहा बि आहे त शायदि पॉलिटिकल पंहिंजो जेको राइट आहे हुकूमत करण जो पीपल्स पार्टी उन ते कॉम्प्रोमाइज़ कयो आहे। पीपल्स पार्टी इहा ॻाल्हि साॻी त असां पुछी हुई, हे त चवनि त कुझु मनसूबा ऐलान जेके वफ़ाक़ ऐं सूबो गॾिजी कंदा आहिनि, त वफ़ाक़ फंड ईंदो आहे, वफ़ाक़ जो हिकिड़ो पोर्शन हूंदो आहे, हिकिड़ो सूबो हूंदो आहे, त असां चयो आहे त भला डायरेक्ट पैसा ॾियण खां बहितर आहे तव्हां असांजे मार्फत या गॾियल पैसो ॾियो, ख़बर हुजे। दो तव्हां सां गॾु मौजूदु रहो। GDA अगवान सरदार रहीम साहब भी असांखे ज्वाइन करने पर। सरदार साहब बहुत शुक्रिया टाइम न्यूज़ को वक्त देने के लिए। GDA को ऑन स्टेक लिया गया है इस वक्त, PTI और पीपल्स पार्टी ने तय किया है और MQM ने भी कि अब कराची के मसाइल हम मिलकर हल करेंगे। एक तरह का कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है ताकि कराची के मसाइल हल कर सकें, तो हल हो जाएंगे कराची के मसाइल इससे? लेकिन ये धोखाधड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को डांट लगाई, मेयर कराची को और सिंध हुकूमत को। उसके नतीजे में ये गठजोड़ इन्होंने किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले होंगे उसमें मुज़ाहमत करें, आपस में अंडरस्टैंडिंग पैदा की है। ये खुद कह रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी और MQM का माहिदा नहीं है, ये पार्टियों का माहिदा नहीं है, ये सिंध हुकूमत और मेयर कराची का माहिदा है। तो इसका मतलब ये है कि जो कि अवाम जो सहूलियात की तवक्को इनसे करती है, इसमें ये नाकाम रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी निशानदेही की है। तो उसको मज़ाहमत करने के लिए ये इन्होंने गठजोड़ किया है, जो कि भी नाकाम होगा। सरदार साहब, PTI ने आपको एतमाद में लिया है क्योंकि आप उनके इस वक्त इत्तेहादी हैं फेडरल गवर्नमेंट में? जी, हम उनके इत्तेहादी जरूर हैं, लेकिन वो हमें एतमाद में नहीं लेते। हमने कई बार इस बात की शिकायत भी की है और हमने हाईएस्ट फोरम पे शिकायत की है, लेकिन हम पाकिस्तान की खातिर हम अभी खामोश हैं। वक्त आएगा तो हम इस पर जरूर बात करेंगे। PTI के जो कराची से मुंतखब होने वाले MPAs, MNAs या इवन MQM का भी हमेशा से मुतालबा रहा है, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि या तो कराची को फेडरल टेरिटरी बना दिया जाए, उसको अलग सूबे में तब्दील कर दिया जाए। अब जब कानूनी उसमें गुंजाइश मौजूद ना होने पर आप नहीं समझते कि एक लचक दिखाई गई है और उन्होंने भी ये फैसला किया कि सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही काम किया जाए? नहीं, देखें, बात ये है कि ये कानूनी जो पहली बात हमारा स्टैंड ये है, GDA का स्टैंड ये है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का स्टैंड ये है कि हम सिंध की टेरिटोरियल जो बाउंड्रीज हैं उसमें कोई रद्दोबदल किसी तरीके से अपनी जान भी देकर जो है वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगी। और लेकिन आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अगर सिंध की बेहतरी के लिए, कराची की बशमूल कराची की बेहतरी के लिए कुछ चीज होती है तो जाहिर है उस पर गौर किया जा सकता है, उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो ये शोर मचा रहे थे कि हमला हो रहा है, सिंध पे हमला हो रहा है, सिंध जो है पे कब्जा किया जा रहा है, सिंध की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को पामाल किया जा रहा है, आज वो उन्हीं के साथ बैठे हैं जिनको ये कहते थे, इल्जाम लगाते थे कि वो हमला कर रहे हैं। तो ये जो मफाद की सियासत है, ये अवाम के मसाइल इसी वजह से हल नहीं हो रहे क्योंकि तमाम की तमाम सियासत करप्शन पर बेस्ड है और जो है वो मसाइल से हटकर
مفاد کی سیاست کرتے ہیں یہ لوگ۔ سردار صاحب دیکھا جائے تو صوبے کے عوام نے سب سے زیادہ ووٹ دیے پیپلز پارٹی کو، تو قانونی مینڈیٹ ہے ان کے پاس کہ وہ پورے صوبے پر گورن کریں، بہتر طریقے سے گورن کریں۔ وفاق نے بھی تو صوبے کے نہ صرف فنڈز روکے بلکہ ان کی کوشش رہی کہ وہ یہاں پر جو ہے وہ اپنے پروجیکٹس شروع کریں، لیکن وفاق کی جانب سے بھی تو لچک دکھائی گئی ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے آپ کے اتحادی نے آپ کو آن بورڈ نہیں لیا، اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اب ایک پاور شیئرنگ میں آ گئے ہیں؟ نہیں، پاور شیئرنگ مجھے نہیں لگتا کوئی پاور شیئرنگ کی ڈیل ہے۔ یہ صرف سپریم کورٹ کے فیصلے کے جو ہونے جا رہا تھا اس کے پیش نظر انہوں نے یہ ایک اتحاد کیا ہے، ایک گروپ بنایا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم سندھ کے لوگ ہیں، ہم سندھ کے مفاد کو مقدم رکھتے ہیں، سب سے پہلے رکھتے ہیں، اور جو اگر فنڈ وفاق نے سندھ کو نہیں دیے ہیں غیر بقول ان کے، تو جو دیے ہیں اس کا حساب کا ہے۔ جو اربوں روپے انہوں نے ہڑپ کیے ہیں، جو حالات ہیں آپ ڈسپینسریز میں دیکھیں، اسپتالوں میں دیکھیں، تعلیم گاہوں میں دیکھیں، جو سندھ کو یہ جو ہے 50 سال پیچھے لے گئے ہیں، یہ اس کا حساب کون دے گا؟ ٹھیک ہے، یہ کہنا تو بہت آسان لگتا ہے کہ بھائی ہمیں پیسے نہیں ملے، لیکن جو پیسے ملے ہیں اس کا تو حساب دیں نا۔ اگر وہ جو پیسے ملے ہیں وہ اگر آپ نے لگائے ہوتے لوگوں پر تو آج نظر آ رہا ہوتا، لیکن سندھ کو انہوں نے برباد کر دیا۔ اور یہ جو بھی کہیں یہ مفاد پرست کی سیاست کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے باشعور ہے، اب یہ ساری باتیں وہ سمجھتے ہیں۔ سردار صاحب تب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی رہنما سعدیہ جاوید صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سعدیہ صاحبہ، سردار رحیم صاحب کی باتیں آپ نے سنی؟ میں نے سردار صاحب کی باتیں سنی۔ دیکھیں انہوں نے خود مانا کہ سندھ کے عوام باشعور ہیں، اس لیے انہوں نے تیسری بار پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ جی ڈی اے کا ان تیسرے الیکشن میں مینڈیٹ کم ہوتا گیا ہے صوبہ سندھ میں۔ میرا خیال سے پہلے 12 سیٹیں آتی تھیں، پھر 10 ہوئی، اور شاید اب آئی ڈونٹ نو 10 سیٹیں ہیں، تو ان کا مینڈیٹ کم ہوتا گیا ہے۔ تو اس کا یہی مطلب ہے نا کہ انہوں نے پرفارم نہیں کیا اور ان کا ووٹر ان سے مطمئن نہیں ہے۔ اور اسی جگہ اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کی سیٹیں بڑھی ہیں، اور پیپلز پارٹی کا جو مینڈیٹ ہے وہ سندھ کے عوام نے دیا ہے، کسی نے نہیں دیا۔ تو جہاں تک آپ بات کریں کہ یہ پاور شیئرنگ ہے، کوئی پاور شیئرنگ فارمولا نہیں ہے۔ اس شہر کے بالکل مسائل ہیں جی، اور یہ ایک کوئی پولیٹیکل پارٹی یا ایک کوئی فرد واحد حل نہیں کر سکتا۔ جو لوگ کمپیئر کرتے ہیں کراچی کو لاہور شہر سے، تو میرا خیال سے جتنی کراچی کی گلشن اقبال کی ڈسٹرکٹ ایسٹ کی حدود بنتی ہے اتنا بڑا ہے لاہور، اور کراچی ماشاء اللہ سے لاکھوں ایکڑ پہ محیط ایک شہر ہے جو مختلف اس سے اگر کہا جائے ان پلانٹ جو ہے وہ سٹی بڑھ گئی۔ اور اس کے اب جو لوگ بات کرتے ہیں، بالکل سپریم کورٹ نے بھی ایک بات کی، تو جو لوگ بات کرتے ہیں تو جو اس شہر کے ایک زمانے میں ٹھیکیدار رہے، اور ہم تو مفاد کی سیاست کرتے ہیں۔ سعدیہ صاحبہ، جن کو آپ ٹھیکیدار بول رہی ہیں ان کے ساتھ ہی اس مشاورتی کمیٹی میں بیٹھ کر کام کرنا پڑے گا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایم کیو ایم کا ناظم ہے، ہم نے ان کے مینڈیٹ کو ریسپیکٹ کیا، وہ اپنا ٹینیور پورا کر رہے ہیں، ہم نے ان کا مینڈیٹ نہیں چھیننے کی کوشش کی، یا پنجاب کی طرح پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرح ہم نے ان کو گھر نہیں بھیج دیا۔ ان کا مینڈیٹ تھا، ہم نے ان کو مینڈیٹ ان کو پورا کرنے دیا، ہم اس مینڈیٹ کو ہم نے ریسپیکٹ کیا۔ کے ایم سی کراچی کو مختلف اوقات پہ اسپیشل گرانٹ سندھ گورنمنٹ دیتی رہی۔ اب اگر انہوں نے کام نہیں کیا ڈی ایم سیز نے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اکاؤنٹیبل ہیں، لوگ ان کو اکاؤنٹیبل کریں گے، بلدیاتی الیکشن ہوں گے، سب کو پتہ چلے گا۔ اور وہ ٹھیکیدار اس شہر کے تھے۔ کل میئر صاحب نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ ہمیں بہت پاور دیا ہے شہر نے، لیکن ہم نے شہر کی خدمت نہیں کی، اسی لیے آج ہم اس انجام پہ۔ تو میں نہیں کہہ رہی، یہ کل میئر صاحب سعدیہ صاحبہ، لیکن سی ایم سندھ نے بھی خود اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم شاید سپریم کورٹ کو صحیح طریقے سے بریف ہی نہیں کر پائے، اور یہ بات اپنی جگہ ایک فیکٹ ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی سخت ناراضگی کا جو ہے ایکسپریس کی ہے۔ میری بات سنیں، بالکل سپریم کورٹ قابل احترام۔ این ڈی ایم اے میں اسلام آباد میں بیٹھ کے سپریم کورٹ ناراض ہو رہا تھا کووڈ-19 کے جی، کراچی میں آ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ این ڈی ایم اے سے بہتر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ خیر نیشنل ڈیزاسٹر اگر ہوگا کہیں بھی کسی بھی صوبے میں
تو یہ NDMA کی ہی ذمہ داری ہے. اس کو کال کیا جا سکتا ہے, اس کو بلایا جا سکتا ہے, اسی لیے کراچی میں بلایا گیا. اربن فلڈنگ ہوئی تھی, بالکل ان کو بلایا گیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن دیکھیں سپریم کورٹ بہت ساری وہ دیتی ہے, ریمارکس آتے ہیں ججز کی طرف سے, لیکن اس میں جو ہے وہ کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہم اصلاح ہی تو کر رہے ہیں, کمیٹی بن گئی ہے نا. کوئی علی زیدی صاحب سے پوچھے, جب وہ پچھلے سال آئے تھے انہوں نے کہا تھا میں نے کتنے ارب جمع کیے ہیں کراچی کے نالوں کی صفائی, اس کا میں حساب دوں گا. کیا انہوں نے آج تک حساب دیا؟ سپریم کورٹ نے ان سے حساب مانگنا چاہیے نا سپریم کورٹ کو, کہ شہر نے آپ کو ڈونیشن دی, آپ آئے تھے. اگر کوئی بات کرتا ہے بابر خان غوری, ہوں گے وہ ان کے اوپر بہت سارے کیسز. سعدیہ صاحبہ, ہم وہی سوچ رہے ہیں کہ علی زیدی کا پیپلز پارٹی پر اس طرح کا الزام لگانا, اور اب اس کے بعد مشاورتی کمیٹی میں ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ لوگوں کو کام بھی کرنا پڑے گا. TORs کے بارے میں ہمیں تھوڑا کچھ بتا دیجیے گا, کب سے یہ کام شروع کرے گی, کیا جورسڈکشن ہوگی, معاملات کیا کیا اس میں حل کیے جائیں گے؟ مجھے اس معاملے میں بالکل نہیں پتا. ابھی یہ بہت پری میچور ہے کہ کیا TROs ڈیسائیڈ ہوئے. ظاہر سی بات ہے وہ سارے جب یہ کمیٹی نوٹیفائی کی گئی ہے اس کے TROs بھی میڈیا کو ضرور مل جائیں گے, ہمیں بھی مل جائیں گے. مجھے ابھی TROs کے بارے میں, کیونکہ یہ بہت ارلی ہے, کل ہی میٹنگ ہوئی ہے, کل ہی ایک چیز ڈیسائیڈ ہوئی, آج سنڈے کا دن ہے. آئی ایم شیور آج شام تک یا کل صبح تک اس کے TROs, اس کو کس طرح فنکشنل بنانا ہے اس کمیٹی کو, وہ سب سامنے آ جائے. سعدیہ صاحبہ, آخری بات, سندھ حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ وفاقی حکومت نے پچھلے سال NFC میں کافی سارے فنڈز روک دیے, تو اب یہ مانگا جائے گا کہ وہ فنڈز پہلے ریلیز کیے جائیں تاکہ کراچی میں پروجیکٹس پورے ہو سکیں؟ دیکھیں, بالکل ہم امید کرتے ہیں کہ جب فیڈرل گورنمنٹ نے 2 قدم آگے بڑھائے ہیں تو وہ اس پہ بھی غور و خوض کرے گی کہ جو شہر, یہ سب کہتے ہیں نا, یہ شہر سب سے زیادہ ریونیو کلیکٹ کر کے دیتا ہے, تو اس شہر کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو بھی کنسیڈر کرے گی, اور جو انہوں نے کراچی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اپنے MNAs کو کمٹ کیا ہے کہ ہم پیسے دیں گے, وہ بھی دے گی, تاکہ اگر ان کے MNAs کو پیسے ملیں گے تو ڈیفینیٹلی شہر کے انفراسٹرکچر میں بہتری آئے گی. ٹھیک ہے سعدیہ صاحبہ, بہت شکریہ ٹائم نیوز کو وقت دینے کے لیے. پیپلز پارٹی کا سعدیہ جاوید, PTI کا خرم شیر زمان, GDA جے سردار رحیم ऐं टाइम न्यूज़ जे रिपोर्टर दोदो चांडियो बि इन हवाले सां असांखे ब्रीफ कयो. कराची जा मसला हल करण जे लाइ पीपल्स पार्टी, PTI ऐं मुतहदा पाकिस्तान गॾिजी मसला हल करण ते इतफ़ाक़ कयो आहे ऐं टिनी पार्टीज़ जे नुमाइंदनि ते ॿधल मुशावरती कमेटी जोड़ण जो फ़ैसिलो कयो वियो, जंहिंमें वफ़ाक़ तरफ़ां 3 ऐं सिंध हुकूमत तरफ़ां 3 मेंबर्स शामिल हूंदा. सिंध जो वॾो वज़ीर इन जो सरबराह हूंदो ऐं उम्मीद ज़ाहिर कई पई वञे त इन मुशावरती कमेटी सां कराची जा मसला हाणे 3 पार्टीज़ जिन्हनि खे अवाम तरफ़ां वोट ॾिनो वियो आहे, कराची जा मसला हल कंदियूं. टॉप स्टोरी मां फ़िलहाल एतिरो ई.